अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान में हूँ मोहम्मद जफीर। पाक रूस ताल्लुकात नए दौर का आगाज 2 दहाइयों बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान का दौरा रूस। वज़ीर आज़म का शानदार इस्तकबाल। पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा करने वालों को एक और नाकामी का सामना। यूक्रेन से मुताल्लिक़ रूसी सदर का इक़दाम आलमी खदशात और ख़तरात। वज़ीर आज़म का दौरा कितना इम्पॉर्टेंट है और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के लिए ये एक सफारती चैलेंज होगा। अफ़गानिस्तान और ख़ित्ते के बदलते हुए हालात, पाकिस्तान का किरदार, सफारती महाज पर पाकिस्तान को एक और बड़ी कामयाबी मिली। खित्ते में इस वक्त नई ग्रेड गेम का आगाज़ हो चुका है। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के बाद अहमियत इख्तियार कर चुका है और इस वक्त पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ है ये दौरा, और पूरी दुनिया की नज़रें हैं इस दौरे पे। वज़ीर आज़म अब से कुछ देर पहले रशिया पहुंचे और उनका शानदार इस्तकबाल किया वहाँ पे। कल शेड्यूल है प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 3 बजे, और इसमें इस्लामी फ़ोबिया और इस्लामोफोबिया, ख़ासतौर पे अफ़गानिस्तान की सूरत हाल, पाक रूस तजारती ताल्लुकात, तवानाई के शोबे में बहुत सारी डेवलपमेंट्स होंगी, और ये रूस और पाकिस्तान के दरमियान एक नए बाब का आगाज़ होगा। और इस दौरे की अहमियत बहुत ज़्यादा है। इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे। आज हमारे साथ बड़ा ज़बरदस्त पैनल मौजूद है। स्टूडियो में हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब फुरकान हसन साहब, सीनियर तजियाकार हैं, और ख़ास तौर पे रशिया की जब हम बात करते हैं, सोवियत यूनियन की बात करते हैं, के ऊपर बड़ा दो टोक इनका मौक़िफ़ है, और अफ़गान वार के वाले से भी बड़ी ज़बरदस्त इनकी रिसर्च है। फुरकान हसन साहब, खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच। और मुनव्वर मिर्ज़ा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, आलमी अमूर के माहिर हैं, और ख़ास तौर पे चूँकि जंग में लिखते भी हैं, और यूक्रेन के वाले से, रशिया के वाले से, और पिछली कई दहाइयों से चूँकि ये इंटरनेशनल अमूर पे लिखते हैं, आलमी फ़क़, और हमारे प्रोग्राम्स का हिस्सा रहते हैं। मुनव्वर मिर्ज़ा साहब, आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत सफ़ीर। खालिद महमूद साहब, सीनियर सहाफ़ी, और ख़ास तौर पे प्राइम मिनिस्टर के इस डेलीगेशन का हिस्सा हैं, और इस वक्त वो मास्को में मौजूद हैं। उनसे भी तज़किया लेंगे थोड़ी देर के बाद, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन गुफ्तगू का आगाज़ मुनव्वर मिर्ज़ा साहब आपसे करते हैं। तकरीबन 23 साल के बाद प्राइम मिनिस्टर जो है वो रशिया गए हैं। पाकिस्तान का कोई सरबराह जो है वो 23 साल के बाद एक नए दौर का आगाज़ कहा जा रहा है, और उस वक्त जब अमेरिका जंग हार कर काबुल से वापस गया, खित्ते के हालात बदल चुके हैं, और इस वक्त रशिया की तरफ जाना और रशिया का ये दौरा जो प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं, इस दौरे की अहमियत आप किस तरह देखते हैं इसको? तो आपने कही कि 23 साल के बाद है, तो यही एक बहुत आप ये कहिए कि ब्रेक थ्रू है जी। तो मतलब ये कि कोई पाकिस्तान का वज़ीर आज़म जो है वो वहाँ गया और वहाँ पर जाकर वो उनसे मुलाकात कर रहा है। कोई रशिया कोई छोटी मोटी ताकत नहीं है। किसी लिहाज से भी आप देखें, फौजी लिहाज से देखें, सियासी लिहाज से देखें, और इक़्तिसादी लिहाज से देखें, तीनों लिहाज से रशिया हमारे न सिर्फ हमारे इलाके की बल्कि दुनिया की एक ताकत है। और जैसे कि आपने ये भी कहा कि अफ़गानिस्तान के जाने के बाद अमेरिका से तो उसकी जो अहमियत है रीजनल पावर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो इस अगर तनाजुर में आप देखें तो यकीनी बात है कि जो सरे फहरिस्त मामला मेरे ख्याल से जो रहेगा डिप्लोमेसी के अंदर दो तरफा मामला को निकाल के, तो वो यही रहेगा कि अफगानिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है, जिस किस्म का इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है, और पाकिस्तान जिस तरह के शद्दुमत से अपीलें भी कर रहा है, खुद तालिबान भी अपीलें कर रहे हैं, तो वो ये है कि ये कहेंगे कि ये अफगानिस्तान जो है वो रीजनल मामला के अंदर सरे फहरिस्त रहेगा। दूसरी बात है कि पाकिस्तान इतने दिन बाद वो गए हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि रशिया और पाकिस्तान के बायलैटरल रिलेशंस किस नहज के ऊपर जा रहे हैं। ये नहीं है कि पाकिस्तान के बायलैटरल रिलेशंस जो हैं वो ओवर द ईयर्स जो हैं वो नीचे की तरफ नहीं गए। हुआ ये कि हमने उस कॉन्टेस्ट में अगर आप देखें तो एक ज़माने में डेफिनेटली हम दूसरे कैंप पे थे, लेकिन बाद में पाकिस्तान ने करेक्शन अपनी करता चला गया। बिल्कुल। और उसके अच्छा, कैंप का चूंकि जिक्र मैं इस पे आना चाह रहा था, मिर्ज़ा साहब आपने जिक्र किया, एक तरफ हम चीन के साथ खड़े हैं, दूसरी तरफ हम रशिया का ये दौरा, इन दोनों ताकतों को हम बैलेंस कैसे करेंगे, और इस खित्ते में दोनों का बड़ा असर रसूख है। देखिए, बात असल में ये है कि चीन और रूस जो है इस वक्त तकरीबन एक पेज पे अगर आप ना कहें
جی تو چین اور روس کے موقف میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے ریجن کے پوائنٹ آف ویو سے. جی جی میں دو خاص طور پہ آپ کو اشارے کروں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ افغانستان کے معاملے میں چین کا بھی وہی موقف ہے جو کہ روس کا رشیا کا موقف ہے. ٹھیک مطلب وہ دیکھیں ان کا موقف یہی ہے کہ وہاں پر ایک انکلوسیو گورنمنٹ ہونی چاہیے, جی اور خاص طور پہ وہ جو ڈفرینٹ سیگمنٹس ہیں سوسائٹی کے وہ شامل کیے جائیں, اور اس کے بعد وہ حکومت بنے, اور اس کے بعد یہ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ افغانیوں کو مطلب یہ کہ سپورٹ بھی کیا جائے. ٹھیک ہے نا, ٹھیک یہ ایک انٹرنیشنل بات. تو اس معاملے میں دونوں, لیکن اصل چیز جس کے اندر اس وقت جو کانٹیسٹ ہے وہ یعنی وہ یہ ہے کہ یوکرین کا جو مسئلہ پیدا ہوا ہے نا, جی جی یوکرین کے مسئلے کے اوپر ابھی آپ نے دیکھا تھا ونٹر اولمپکس جب ہوئے تھے جی جی تو اس میں جو 2 روزہ دورہ صرف جس کا ہوا تھا وہ رشیا کے یہ صدر تھے. ٹھیک انہوں نے وہاں جا کر ان کے صدر شی جن پنگ سے ملاقات کی تھی, اور اس کے بعد جو بیان آیا تھا اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ نیٹو فورسز کو ایکسپینڈ نہیں کرنا چاہیے ایشیا کی سائڈ میں. ٹھیک ہے. اچھا اس میں ایک چیز مرزا صاحب ایک چیز اور ایڈ کروں گا, چونکہ اسی دوران ایک جو بڑی ڈیولپمنٹ تھی اور ڈیولپمنٹ ہے یوکرین کو لے کر, ترکی چونکہ پاکستان ترکی کے لحاظ سے کے حوالے سے بڑا ذرا ایک سافٹ کارنر ہے, 2023 سے بڑا امپورٹنٹ ہے ترکی کے لیے, آپ کو بھی پتہ ہے وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہوگی, لیکن میں صرف ہنٹس یہ دینا کہ یوکرین کے حوالے سے ترکی مخالفت کر رہا ہے اور ہم ترکی کو ناراض بھی نہیں کر سکتے, تو اس پوری ان چیزوں کا امپیکٹ پاکستان پہ کیسے پڑے گا؟ دیکھیے ترکی تو کرے گا, اسی کہ ترکی تو نیٹو کا حصہ ہے. جی ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ ترکی ہمارا دوست ہے لیکن وہ نیٹو کا حصہ ہے. تو ہمیں یہ تو ترکی تو افغانستان میں بھی تھا, وہاں پہ ہم طالبان کو سپورٹ کرتے تھے, لیکن ترکی جو تھا وہ تو نیٹو کا حصہ تھا اور اس نے اپنے فورسز بھی وہاں پہ اسٹیشن کیے ہوئے تھے. ہمیں اپنے دوستوں کی باتوں کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے جو ہمارے ساتھ اچھے برے وقت میں کھڑے ہوتے ہیں. ہمیں سائڈ لینے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے. یوکرین کا معاملہ نیٹو کا معاملہ ہے, ترکی کو ڈیفینیٹلی وہی اسٹینڈ لینا پڑے گا جو کہ ویسٹ نے اسٹینڈ لیا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اور پاکستان کو, میرا اپنا خیال یہ ہے کہ پاکستان کو یوکرین کے معاملے میں سائڈ نہیں لینی چاہیے. یہ کوئی سب جنگ کا معاملہ نہیں ہے. دس از اے کانٹیسٹ بٹوین رشیا اینڈ دا یورپین پاور اینڈ امریکہ. وجہ اس میں بہت بڑی وجہ دیکھیں, رشیا جو ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا یعنی سعودی عربیہ کے بعد تیل کا سپلائر ہے, جی گیس کا سب سے بڑا سپلائر, اور میجر جو ان کے وہ ہیں ریسیپینٹس جو ہیں وہ یورپین کنٹریز ہیں. ٹھیک صحیح. وہ تیسری بات یہ ہے جو پاکستان میں بتائی نہیں جاتی, وہ یہ ہے کہ روس دنیا کا سب سے بڑا ویٹ کا ایکسپورٹر ہے اس وقت, بالکل, اور یوکرین جو ہے نمبر 4 ایکسپورٹر ہے. ٹھیک ہے. اور جو پچھلے سال پاکستان نے 20 لاکھ ٹن جو $1 ارب کی جو ویٹ امپورٹ کی تھی نا, صحیح, وہ یوکرین اور رشیا سے کی تھی. ٹھیک ہے, میں اس طرف آتا ہوں, تجارتی ہمارے کیا تعلقات بنیں گے, اور جو آپ گیس پائپ لائن اور توانائی کے شعبے میں جو ڈیولپمنٹس ہوں گی, کل چونکہ پرائم منسٹر اس پہ بات بھی کریں گے, اور اس پہ کھل کر دیکھنا یہ کہ وہ پاکستان کے لیے کتنا سود مند ثابت ہوگا. فرقان حسن صاحب, گفتگو آپ سن رہے ہیں منور مرزا صاحب, چونکہ بہت بڑا نام اور عالمی امور پہ بہت اچھا لکھتے ہیں, بولتے بھی ہیں, کس طرح دیکھ رہے ہیں پرائم منسٹر کے اس دورے کو نئے باپ کے طور پہ کہا جا رہا ہے, اور خود مرزا صاحب نے بھی کہا کہ 23 سال کے بعد ہی کسی کا وزٹ بریک تھرو, بڑا بریک تھرو ہے. کس طرح دیکھتے ہیں, طاقت ایک طرف ہے, ایک طرف پاکستان ہے, پاکستان کی امپورٹنس بڑھ گئی کابل کے بعد جب امریکہ یہاں سے واپس گیا, یہ پورے تناظر میں آپ اس صورتحال کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, میں صورتحال کو ایسے دیکھتا ہوں کہ پاکستان ہمیشہ سے امریکہ کا الائی رہا ہے, سرور رہا ہے نا, ہمیشہ سے جو رول پلے کیا ہے پاکستانی ریاست نے اور اس کے حکمرانوں نے, تو وہ ایز اے سرونٹ رول پلے کیا ہے. چاہے انڈیا کا معاملہ ہو, چاہے آج رشیا کا معاملہ ہو, ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ ہسٹری ہے کیا. 1989 میں یوکرین ایک آزاد ریاست ہوا, سوویت یونین سے علیحدہ ہوا اور ایک آزاد ریاست کی حیثیت سے سامنے آیا. یوکرین اصل میں رشیا کا بارڈر ہے, ایک طرح سے یوکرین کے بعد یورپ آ جاتا ہے. صحیح. اور یورپ کا مطلب ہے نیٹو آ جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور نیٹو کا مطلب ہے کہ امریکن فرنٹ ہو جاتا ہے وہ اس طرح سے. اچھا, اب جب نیٹو کی ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پر اس کا مطلب ہے یو ایس میزائل ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ یہاں سے سٹارٹ ہو جاتا ہے. اچھا, یہاں یوکرین کے علاقے کی اگر ہم بات کریں تو تقریباً 2014 تک رشین نواز حکومت یوکرین پہ حکومت کرتی تھی, اور رشیا کو کوئی فیئر نہیں تھا یوکرین سے. جو ہمیشہ سے امریکہ کا سٹائل ہے, امریکہ نے کو کرا کر یوکرین جو ہے وہ
امریکن بلاک کا حصہ بن گیا اور امریکن نواز حکومت یوکرین میں آ گئی. اب رشیا کا جو فیئر ہے وہ بڑا زبردست ہے. رشیا یہ کہہ رہا ہے کہ امریکن نواز حکومت کا مطلب یہ ہے کہ اگر نیٹو کا حصہ بن گیا یوکرین، رشیا بار بار کہہ رہا ہے امریکہ کو کہ بھائی آپ رائٹنگ میں دے دو ہمیں کہ آپ نیٹو کا حصہ اسے نہیں بناؤ گے. اگر نیٹو کا حصہ یہ بن گیا تو رشیا کا یہ فیئر ہے کہ جو ان کا میزائل ڈیفنس سسٹم ہے نا نیٹو کا، جو کہ اصل میں امریکہ کا ہے، وہ کہاں تک پہنچ جائے گا؟ یوکرین تک. وہ آلریڈی پولینڈ تک پہنچ چکا ہے. تو اگر وہ یوکرین تک پہنچ گیا، کیونکہ یوکرین اگر نیٹو کا حصہ بن گیا تو یہ میزائل ڈیفنس سسٹم یہاں بھی آ جائے گا. تو سب سے بڑا تھریٹ رشیا کو ہو جائے گا ڈیفنس کا، کیونکہ آپ کے سمجھے فرنٹ کی بارڈر ہی نکل گئی آپ کے ہاتھ سے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یوکرین اٹ سیلف آئل رچ علاقہ ہے. صحیح. اور رشیا اور یوکرین مل کر یورپ کو انرجی سپلائی کرتے ہیں. تو جب یوکرین ان کے ہاتھ سے نکل گیا تو سمجھے اقتصادی طور پر رشیا بڑا مفلوج ہو جائے گا، بڑا پریشان ہو جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں جو رشیا نے سٹینڈ لیا ہے وہ بڑا زبردست ہے، جس طریقے سے وہ یوکرین کے معاملے کو ٹیکل کر رہا ہے. بلکہ آپ دیکھیں 2015 میں یا 14 میں رشیا نے سب سے آئل رچ علاقہ تھا یوکرین کا، جسے ہم کہتے ہیں کریمیا، رشیا نے وہاں پہ اپنی فورسز داخل کر دی. صحیح. رشیا یونائٹڈ نیشنز نہیں گیا، رشیا نے ٹویٹ نہیں کیا، پیوٹن صاحب نے کوئی ٹویٹ نہیں کیا کہ جی کریمیا ہم حاصل کر کے رہیں گے، کوئی ترانے نہیں بنائے، کوئی گانے نہیں بجائے. اس نے اپنی فورسز داخل کر دی اور داخل کر کے آئل رچ علاقے پہ قبضہ کر کے اس کو اپنا حصہ بنا لیا، جو ہم 70 سال سے نہیں کر پا رہے اور ترانوں پہ گزارا کر رہے ہیں اور باتوں پہ گزارا کر رہے ہیں. تو گزارش یہ ہے کہ میں اس کو پہلے اگر اس تناظر میں دیکھوں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ دنیا کے مسئلے یونائٹڈ نیشن سے حل نہیں ہوتے. دیٹ از دا ریزن پیوٹن جو ہے وہ کریمیا میں داخل ہو جاتا ہے. تو ہم کیا کریں؟ کیا ہم اتنے طاقتور ہیں کہ ہم امریکہ کو یا رشیا کو یا کسی بھی طاقتور ملک کو آنکھیں دکھا سکیں؟ ہمارے پاس ہے کچھ ہمارے اسٹیک پہ؟ سر اگر میں اس حوالے سے بات کروں گی، اگر اس ٹاپک کی طرف جائیں کہ ہم طاقتور ہیں یا نہیں ہیں، تو ظاہر ہمارے پاس کچھ ہوگا تو ہم آنکھیں دکھائیں گے. دیکھیں ہمارے پاس الحمدللہ ہم ایٹمی طاقت ہے. آپ دیکھیں میں اکثر ایک جملہ سنتا ہوں کہ یار آپ کیا چاہتے ہیں، ایٹمی حملے ہو جائیں ایک دوسرے پہ. تو رشیا دنیا کی سب سے بڑی ایٹمی طاقت ہے اور امریکہ بھی ایٹمی طاقت ہے. کیوں نہیں ایٹمی جنگ چھیڑتی؟ کیونکہ یہ ایٹم بم صرف دکھانے کے لیے ہوتا ہے. طاقتور شخص دوسرے طاقتور شخص کو صرف دھمکی دیتا ہے، کوئی ایکچوئل میں جنگ تھوڑی ہوتی ہے. ہمارے والے تو دھمکی بھی نہیں دے سکتے. آپ دیکھیں پیوٹن سٹینڈ لے رہا ہے، پیوٹن پورا جھگڑا ایک لائن پر ہے. پیوٹن کہہ رہا ہے کہ اگر امریکہ ان رائٹنگ ہمیں گارنٹی دے دے کہ وہ یوکرین کو نیٹو فورسز کا حصہ نہیں بنائے گا تو یہ لڑائی ختم ہو جائے گی. تو ایک امریکہ کی گارنٹی، ان رائٹنگ گارنٹی پہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. لیکن امریکہ دے نہیں رہا اور رشیا مان نہیں رہا. اس تناظر میں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ تو میں ایسے دیکھتا ہوں ہم یہاں کھڑے ہیں کہ ہم سبق سیکھیں کہ پیوٹن اپنے لوگوں کے لیے، جس کو آخرت پہ ایمان نہیں ہے، جس کو مر کے اللہ کو جواب نہیں دینا، جو لائف آفٹر ڈیتھ کا بلیور نہیں ہے، وہ کہتا ہے مر گئے ختم ہو گئے، اس کے باوجود اپنی قوم کی دلوں کی آواز کے مطابق فیصلہ کر رہا ہے. ہمارے حکمرانوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگوں نے مر کے اللہ کو بھی جواب دینا ہے. تو نہ صرف یہ عوام کے دلوں کی آواز ہے، یہ اللہ کا حکم بھی ہے. پیوٹن کے پاس تو کوئی قرآن نہیں ہے نا کہ وہ بولے کہ جی میں قرآن سے فیصلے کر رہا ہوں، لیکن وہ قوم کی امنگوں کے مطابق فیصلہ کر رہا ہے. آپ قوم کی امنگوں کو نہیں سنتے تو قرآن کو ہی سن لیں، کشمیر کا مسئلہ حل کر دے. ثابت ہوا کریمیا 2015 میں فورسز داخل کر دی، آپ بھی سری نگر بسم اللہ کریں اور داخل کر دیں. ٹھیک ہے. منور مرزا صاحب، فرقان حسن صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ سارے عالمی طاقتیں جو ہوتی ہیں ڈراتی ہیں، اور جو ان کی گفتگو سے مجھے جو لگا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ذرا جارحانہ صفاتی محاذ کھولنا پڑے گا، آپ ایگریشنز دکھائیں گے تو آپ کی کوئی بات سنے گا. اور آپ سمجھتے ہیں کہ ایگریشنز کی پوزیشن میں ہے پاکستان کہ ہم کسی کو آنکھیں دکھائیں؟ تھوڑا سا امریکہ کو دکھانے کی کوشش کی تھی ایک بیان کی حد تک کی، تو اس کا رزلٹ آپ نے دیکھ لیا. میں سمجھتا یہ ہوں کہ وہ اپنے ان کے خیالات ہیں. دیکھیے یوکرین کی پوزیشن بہت ہی ڈفرینٹ ہے. رشیا نے جہاں پر انٹروین کیا ہے وہ کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے جہاں پہ کہ رشیا امریکن انٹرسٹ یا یورپین انٹرسٹ ہوتے ہوں. پہلی بات. دوسری یہ کہ یوکرین بالکل کوئی گیس ویس نہیں پروڈیوس کرتا. سارا گیس اور آئل جو ہے وہ صرف پروڈیوس کرتا ہے رشیا. اب یوکرین کے پاس ویٹ ہے، اس کی پائپ لائن اس کے تھرو گزرتی ہے، جو نارڈ 2 جو جرمنی کے ساتھ مکمل ہوئی ہے ابھی، اور جسے اسٹاپ کر دیا جرمنی نے. پہلی بات. دوسری بات میں آپ کو ایک بات بتاؤں، رشیا نے کیا کیا، کریمیا پہ جو قبضہ کیا ہے وہ پہلے بھی اسی کا حصہ تھا، اور وہاں پہ سارے کے سارے روسی بولنے والے لوگ ہیں. بلیک سی کا یہ ایک جزیرہ وہاں پر انہوں نے، اب یہ جو ڈونیٹسک اور لوہانسک جو ہے یہاں پہ بھی روسی بولنے والیوں کی اکثریت ہے. وہاں پر 2014 سے ایک خانہ جنگی کی کیفیت ہے، اور وہاں پر انہوں نے ریپبلک ڈکلیئر کیا تھا. اب
رشیا نے فوجیں داخل نہیں کی ہیں، اس کو پہلے انہوں نے ایکنالج کیا ہے ایز انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ. صحیح. اور ابھی تو خود آج ہی ابھی دیکھیں پوٹن صاحب کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ ابھی تک ہم نے کوئی ٹروپس کا بھیجنے کا کہا ہے، بھیجی نہیں ہے. بالکل. پہلی بات. سیکنڈ بات دیکھیے، یہ ہے ہائر ڈپلومیسی کا حصہ. آپ کو یاد ہوگا برسلز کے اندر ابھی پچھلے سال ہی تو پیوٹن نے 3 گھنٹے طویل ملاقات کی اور اس کے اوپر بھی مذاکرات وہ کیا کہتے ہیں سمٹ مذاکرات ہو چکے ہیں یوکرین کے اوپر بھی. جی بالکل. اور ظاہر فادر لینڈ ڈے بنایا جا رہا تھا، اس پہ بھی انہوں نے یہی کہا کہ ہم سفارتی حل. طاقتیں جو ہے نا جی کوئی جنگ ونگ نہیں کرتی ہیں، وہ اپنا صرف اور صرف وہ یہ دیکھیں روس کس چیز سے بچا ہے. دیکھیے پچھلی بار بھی جب امریکہ نے اس کے اوپر سینکشن لگائے تھے نا اوباما کے زمانے میں، تو آپ کو یاد ہوگا کہ ان کا روبل اتنی بری طرح سے گرا تھا کہ انہیں اپنا سینٹرل بینک بند کرنا پڑا تھا. جی یاد ہے آپ کو؟ بالکل بالکل بالکل. سینٹرل بینک یا پتہ نہیں 7 دن کے لیے بند ہوا تھا. اس سے بڑی کوشش کی ہے اس نے پیوٹن نے بچنے کی. صحیح. یہ کہنا کہ وہ بہت اسٹرانگ مین ہے، یہ ہے وہ اپنی جگہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن اسٹرانگ مین ہونے کا آج کل جو ساری ڈیولپمنٹ ہے وہ تو گھومتی ہے اقتصادی معاملات کے اندر. جی بالکل. کیا کر رہا ہے؟ کیا وہ اسٹرانگ مین کا شی جن پنگ جو ہے وہ اپنا رول ادا کرتے نہیں، وہ کس چیز سے پلے کرتے ہیں؟ سر اقتصادی آپ نے بات کی، کیا گیس پائپ لائن کی جب بات ہو رہی ہے وہ تو اپنا حصہ انہوں نے کمپلیٹ کر لیا. آپ نے دیکھا وہ بند کر دیا انہوں نے. جرمنی نے آج پابندی لگا دی نا، انہوں نے کہا ہم کوئی گیس ویس نہیں لیں گے. دونوں کا نقصان ہے. آپ یہ نہ سمجھے گا رشیا بھی بہت خوفزدہ ہے، اس لحاظ سے خوفزدہ ہے. پیوٹن اس سے ڈرے ہوئے ہیں. انہوں نے بار بار یہ جملہ کہا ہے، آپ نے دیکھا ہے انہوں نے گزشتہ 1 ماہ کے درمیان کہ یہ سارا وار ہائک جو ہے یہ مغربی طاقتوں کی طرف سے اس لیے بٹ کیا جا رہا ہے تاکہ وہ رشیا پہ پابندیاں لگائیں اور پابندیاں لگا کر رشیا کی جو ترقی ہے اس کو روکے. صحیح. یہ ان کا کہنا ہے. اچھا معاشی طور پہ جی کہ وہ اس پہ قبضہ کر لیں یا اس پہ قبضہ کر لیں، ان کی کوشش یہ ہے کہ بات بھی ان کی مانگ لی جائے کسی حد تک. انہیں پتا ہے 100% تو نیگوشیشن کے اندر بات نہیں مانی جاتی. آپ چاہے فوجی حساب سے کچھ بھی کر لیں. اور پھر 1928 کا آپ کو پتا ہے پیرس ایگریمنٹ موجود ہے جس کے تحت آپ کسی علاقے پہ قبضہ رکھ ہی نہیں سکتے. بالکل ٹھیک. اچھا ایک چیز مرزا صاحب، چونکہ اسٹیل مل ہمارے پاس بڑا زبردست ادارہ تھا اور رشیا کے تعاون سے بڑا کام ہوا. اب ظاہر ہے وہ بھی ختم ہو گیا. چلو اب نئے دور کا آغاز کہا جا رہا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ تجارتی سفارتکاری ہماری کوئی اسٹرانگ ہو سکے گی؟ کچھ بڑی خبریں ہمیں کل ملیں گی روس سے؟ دیکھیے ہمیں یہ ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے. یہ بہت بڑی خبر ہے کہ ہمارے وزیر اعظم نے وہاں گئے اور ان سے ملاقات کی. ٹھیک ہے، اتنے برے حالات کے اندر. اس لیے کہ اس پسماندہ میں ایک چیز آپ کو یاد رکھنی چاہیے، انڈیا اور رشیا کے تعلقات آپ کو معلوم ہے کس قربت کے ہیں؟ جی جی. S-400 جو میزائل ڈیفنس سسٹم ہے جو کہ دنیا کے اندر آئرن ڈوم سسٹم کا برابر سمجھا جاتا ہے، وہ اس نے وہاں پر نصب کیا ہے. اور آپ مجھے بتائیے کہ یہ میزائل ڈیفنس سسٹم کس کے خلاف کام میں آئے گا؟ صحیح. آپ بتائیے کس کے خلاف کام آئے گا؟ کون؟ ہمیں اس سے شکایت نہیں ہوئی ہے، ہمارے شدید تحفظات ہیں. جی جی. کیا رشیا ابھی پیوٹن پچھلے سال ہی تو گئے تھے ان کے وہاں. ٹھیک. تو وہاں انہوں نے جا کر سب سے پہلا کام یہ کیا کہ وہ جو 400 سسٹم ہے جو ان کا جدید ترین میزائل ڈیفنس سسٹم ہے وہ امریکن ڈیفنس سسٹم کے برابر، اور اسرائیل کا وہ جو آئرن ڈوم. بالکل. مرزا صاحب مجھے بریک پہ جانا ہے. رکھنی چاہیے کہ رشیا سے انڈیا تعلقات اپنے انڈیا سے تعلقات خراب نہیں کرے گا، باوجود اس کے کہ انڈیا نے تعلقات انڈیا سے بہت اچھے کیے ہیں. بالکل ٹھیک ہے مرزا صاحب. اس پہ پہلے بھی میں نے پچھلے پروگرام میں بھی بات کی تھی. ایون چائنا کے تعلقات جو معاشی جو ان کے ایگریمنٹس ہیں وہ انڈیا کے ساتھ بہت اچھے ہیں اور اس پہ وہ کام بھی کر رہے ہیں، حالانکہ کتنی زبردست ان کی جنگ جاری ہے. بہت اچھی بات کہی آپ نے سفیر، آپ نے آنکھیں کھولنے والی بات کہی ہے. آپ دیکھیں انڈیا جو ہے ان کے ساتھ چائنا کے ساتھ برکس بینک کے اندر شامل ہے. 5 آدمی جو ہے رشیا، برازیل. بالکل. میں ہوگا مجھے بریک پہ جانا ہے. میں فرقان صاحب کا ایک پوائنٹ شامل کر لوں، پھر میں بریک سے واپس آ کے آپ سے تفصیلی بات کرتے ہیں. فرقان صاحب کس طرح دیکھتے ہیں یہ ایک طرف چونکہ معاشی تجارتی جو ہماری منڈی ہے اور جو کام ہے، چونکہ اکانومی میں ہی ہم پھنس رہے ہیں نا سب سے زیادہ، تھوڑی سی حالت مضبوط ہو تو پھر ہم آنکھیں دکھا سکیں. آپ کو لگتا ہے کہ رشیا سے کچھ فائدے اٹھا سکیں گے ہم مالی طور پہ؟ دیکھیے پاسٹ میں بھی کئی جگہ کٹورا لے کر گئے ہیں، اس سے پہلے کے حکمران بھی گئے ہیں، یہ بھی گئے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی خراج شرات، کوئی
کوئی عام زبان میں بروکری کے کچھ لے آئیں، لیکن بروکری کے لیے بھی آپ کا وزن ہونا چاہیے. آپ کبھی جہاز پکڑ کے ادھر چلے جاتے ہو، کبھی اس بلاک میں چلے جاتے ہو، کبھی چائنا کے بلاک کا حصہ بننے کی باتیں کرتے ہو. آپ کے پاس ایک اپنا بلاک موجود ہے. ایز اے مسلمان ہمارے پاس تو ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا بلاک موجود ہے. تو ہمیں اول تو کسی کے بلاکس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. بقیہ اگر کچھ لے آئی ہے تو میں اس کے بارے میں کوئی کمنٹ نہیں کر سکتا، بٹ آئی ایم ویری شیور دیر از نو فری لنچز ان دس ورلڈ. کو فری میں ان کو کچھ نہیں ملنے والا. تو یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ رشیا ان سے تقاضا کرے کہ تم اب تک امریکہ کے سرونٹ بن کے بیٹھے تھے، تو چلو آؤ ہمیں سرو کرو، کچھ ہمارے لیے کرو تو ہم تمہیں کچھ دے دیں. بٹ اس کے چانسز مجھے نہیں ہیں. آپ کو نہیں لگتا ہمیں اپنی سکلز ذرا یوٹیلائز کرنی چاہیے؟ کس چیز کی سکلز؟ غداری کی؟ یہ بتائیں کہ جی ہم اتنے بڑے غدار ہیں کہ کرتالپور کی راہداریاں بھی کھول دیں گے، یہاں رشیا کے لیے مزید سرور ریمن ڈیوس نیٹ ورک جو امریکہ کے لیے کھولا تھا، دوسرا ریمن ڈیوس نیٹ ورک رشیا کے لیے کھول دیں گے. دیکھیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا. ہو سکتا ہے کوئی گندم شندم کی خیرات مل جائے، وہ ہم اپنی زمینوں پہ اگا سکتے ہیں. پاکستان میں 45,000 ایکڑ زمین ہے. وہی تو نہیں کر رہے نا ہم. اپنے کام کریں اگر تو ہمیں ضرورت کیوں پڑے. اور کچھ لے کر آ بھی گئے تو ڈالر کہاں سے آئیں گے؟ اگر رشیا سے یہ ابھی جو ایم او یوز کی بھرمار ہوں گی، کل پرسوں میں آپ ہیڈ لائنز میں پڑھو گے اتنے ارب ڈالر کے ایم او یوز سائن ہو گئے. وہ ایم او یوز کے بعد مال خریدنے کے لیے پھر ڈالر کہاں سے آئیں گے؟ چلے اس پہ ڈالر چھاپنے کی مشین تو ہے نہیں بات ہمارے کرتے ہیں پاس. کہ کس طرح اس دورے کو کامیاب بنایا جا سکتا ہے. اور بالکل بڑی خبر ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ بریک تھرو ملا ہے پاکستان کو. اور پاکستان کی جو ہم پروگرام میں آگے چل کے اس پہ بات بھی کریں گے کہ جو انٹرنیشنلی ہم لابنگ ہے وہ ہماری کمزور ہو جاتی ہے. پرائم منسٹر دورہ بھی اچھا کر لیتے ہیں، اسپیچ بھی اچھی ہو جاتی ہے، لیکن اس کے بعد جو کام کرنا ہوتا ہے فارن ڈپارٹمنٹ کا وہ کیوں کمزور رہتا ہے. اس پہ بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے کمرشل بریک. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. وزیر اعظم کا دورہ روس اور کل بڑی امپورٹنٹ ملاقات ہوگی وزیر اعظم کی روسی صدر سے. منور مرزا صاحب، اس میں جو ہمارے پاس ایجنڈا آیا ہے اب تک، جو جن ٹاپکس پہ بات ہوگی اس میں جہاں ہم نے افغانستان کی صورتحال، روس سے تجارتی تعلقات اور ساتھ ہی ساتھ اسلامو فوبیا کے حوالے سے خاص طور پہ ڈسکشن ہوگی، بات چیت ہوگی. کس طرح دیکھتے ہیں اسلامو فوبیا اور خاص طور پہ جب ہم ہندو انتہا پسندی کی بات کرتے ہیں، یہاں سے جس طرح کے بیانات آتے ہیں، اس ملاقات میں اس پوائنٹ کو اس ایجنڈے میں رکھا گیا ہے، کس طرح دیکھتے ہیں اس معاملے کو؟ یقینی بات ہے روس کے صدر نے ایسا کیا تھا کہ جب یہ اسلامی فوبیا کے اوپر ہمارے وزیر اعظم عمران خان نے بیانات دیے تھے اور انہوں نے کہا کہ میں خود ذاتی طور پر ان سے آگے بڑھاؤں گا، تو انہوں نے اس کے اوپر کیا کہا تھا کہ اسلامی فوبیا جو ہے انہوں نے کنڈیم کیا تھا ویسٹ کو، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ بالکل غلط ہے اور یہ مسلمانوں کے ساتھ بڑی زیادتی ہے. اور یہ بالکل انہوں نے صحیح کہا تھا. رشیا کا جو یہ سٹینڈ ہے یہ بہت اچھا ہے، ہمارا بھی وہی سٹینڈ ہے جو رشیا نے لیا. تو اس لیے ہم اسے بہت اپریشیٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے اسلامی فوبیا کے اوپر جو مسلمانوں کا یعنی من حیث القوم جو سٹینڈ ہے، سارے مسلمانوں کا یہ سٹینڈ ہے، اس کے میں انہوں نے ہمارا سپورٹ کیا. اور اس پہ وزیر اعظم عمران خان نے خاص طور پہ یہ کہا تھا کہ میں اسے پرسنلی خدمت ہوئی اس پہ. مطلب یہ کہ یقینی بات ہے جو بات ہوگی اس میں ہم تقریباً ہم اور وہ ایک ہی پیج پہ ہوں گے. وہ بھی ویسٹ کو کنڈیم کریں گے، اور یقینی بات ہے اس وقت جو ویسٹ کے ساتھ ان کی وہ چل رہی ہے تو اس کے اندر وہ ان کی کنڈیم کرنے کی شدت بھی شاید تھوڑی سی زیادہ ہوگی، تو ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. لیکن جو بات آپ نے کہی نا ابھی کہ جو ہمارے کو جو چیز کرنی چاہیے وہ ہے ٹھوس دو طرفہ تعلقات کو آگے بڑھانا اور اس کے اندر ٹریڈ کو. آپ کو یاد، آپ نے دیکھا جب جو انٹرویو کیا ہے انہوں نے وزیر اعظم نے رشین آر ٹی ٹیلی ویژن کو، ہے نا، اس کے اندر جو انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا پاکستان کسی بلاک کا حصہ نہیں بننا چاہتا. صحیح. تو یہ تو بات انہوں نے جانے سے پہلے واضح کر دی. صحیح. ہم کسی روسی بلاک کا حصہ بننے کے لیے نہیں جا رہے ہیں، ہم تو صرف ٹریڈ کے تعلقات کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بیان دینا چاہیے تھا؟ مناسب ہے؟ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اصولی سٹینڈ ہے. ٹھیک. وہ ہم نے اس میں عملی طور پر کچھ بھی نہیں کیا ہے. پاکستان اور رشیا کا اگر آپ ٹریڈ دیکھیں تو وہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اگر امریکہ کے حساب سے امریکہ ٹوٹل پاکستان کا جو والیوم آف ٹریڈ ہے اس کا 34% امریکہ سے ہو رہا ہے، باقی جو 24% 28% ہے وہ یورپین کنٹریز سے ہو رہا ہے. تو سب ملا کے 60% سے زیادہ تو آپ مغرب سے ٹریڈ کرتے ہیں.
आपके ट्रेडिशनल पार्टनर है जिन्हें आप फिलहाल बदल भी नहीं सकते। कुछ चाइना से आपका ट्रेड जो है सिर्फ $6 बिलियन है, जबकि आप इसे बढ़ाना चाहते हैं, और वो बढ़ाने की भी जो फिगर आपने रखी है 20-25 की रखी है, जबकि इंडिया का जो ट्रेड वॉल्यूम है चाइना के साथ वो $100 बिलियन तो क्रॉस कर चुका है। बिल्कुल। तो इसलिए हम अमली तौर पर तो कुछ करते नहीं है, बोलते बहुत हैं। सही। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो इस्लामी फोबिया से भी मुतालिक है, तो अगर हम कोई इस किस्म की किसी वो उसमें है, मैं कहता हूँ कि सोच में है, हमारे दिमाग में तस्वर है कि रशिया जो है वो मुसलमान मुल्कों को सपोर्ट करेगा, तो ये मुझे बहुत मुश्किल लगता है। इसलिए कि देखिए प्यूटन का तो एजेंडा ही एक है। सही। वो कहते हैं कि वो जो सोवियत यूनियन के जमाने में जो पावर थी उसको वो दोबारा बहाल करने के लिए आया। तो उसका क्या मतलब हुआ? जितनी वस्ती एशियाई रियासतें मुसलमान आजाद हुई हैं वो उन्हें दोबारा अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। ठीक है, तो क्या हमें ये पसंद होगा? और अफगानिस्तान पे भी उन्होंने हमला किया था पहला, जी जी, तो जिसको हमने रेजिस्ट किया था। तो मैं असल चीज जो हमें करना चाहिए, अब वो गुजरी हुई बातें हो गई हैं, उसे हमें भूल जाना चाहिए। रशिया को भी जिस चीज की जरूरत है वो इक्तिसादी मजबूती की जरूरत है। मैंने आपको कहा ना कि वो भी जिस चीज से और भरपूर अपने ताल्लुकात बनाने होंगे, लॉबिंग हमें स्ट्रॉन्ग करनी होगी जो कि बहुत कमजोर है। तो हमारी है ही नहीं। वो जो आप लॉबिंग का जिक्र करते हैं ना, जी जी, वो इतनी होती है कि ये जो 2-4 दिन हमारा दौरा होता है ना, वो इसके अंदर हम खाना पीना मिल जाए, जज्बाती बयानात वगैरह देते हैं, उनके बहुत सारे दौरों पर, उसके बाद भूल जाते हैं। ठीक है मिर्जा साहब, मैं आऊंगा आपकी तरफ। फुरकान साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? मैं मिर्जा साहब के पहले पार्ट से तो एग्री हूं जो उन्होंने कहा कि प्यूटन से हमें ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि वो मुसलमानों के लिए कोई फेवरेबल बात कर दे, अगर कोई ऐवी जबानी कलामी। बाकी दूसरे पार्ट से मैं डिसएग्री करूंगा। देखें, प्यूटन एक नजरिए पे खड़ा है, सही, और वो नजरिया क्या है? वो कम्युनिज्म का एक पूरा नजरिया है, यूएसएसआर वाला, कि मैं ये तमाम इलाके जो आजाद हुए हैं, मुसलमानों के सो कॉल्ड आजाद इलाके, जिन्हें मैं आजाद नहीं मानता, तो सब अमेरिकन ब्लॉक का हिस्सा बन गए, रशियन ब्लॉक से निकल के अमेरिकन ब्लॉक का हिस्सा बन गए। देखिए, एक बात समझनी पड़ेगी, प्यूटन कौन है? सही, प्यूटन मोदी का यार है, सही, प्यूटन मोदी का भाई है। ये दोनों नजरियाती तौर पे एक ही हैं। इवन ये बात सोचना कि मुसलमानों के साथ ज्यादती है, ये इमरान खान साहब प्यूटन को ये जाके बात कर रहे हैं कि जी इस्लामोफोबिया के बारे में आपकी क्या राय हो? भाई, प्यूटन तो खुद मुसलमानों का सबसे बड़ा कातिल है। प्यूटन ने पूरे रशिया में और सराउंडिंग की इस्लामिक स्टेट्स में जो कि जिहाद की बात नहीं करती, हिजबुत तहरीर वाले, उन पे पाबंदियां लगवाई हैं पकड़ पकड़ के, जो सिर्फ खिलाफत की बात करते हैं। अभी प्यूटन ने एक चीज बड़ी अच्छी बात, अच्छी बात की आपने सुने बात करने वालों तो को पूरी दुनिया में पाबंदी लगवाओ। इससे अच्छा क्या होगा कि वो शख्स जो दुश्मन है सही मानों में, जो जिस तरह मिर्जा साहब भी बता रहे थे, वो ज़ाहिर है वो दोबारा रियासतें को इकट्ठा करके एक ताकत बनाना चाह रहे हैं। इन सब चीज़ों के बावजूद अगर लोग तारीफ करें कि वो देखिए इस्लामी फोबिया के वाले से पाकिस्तान के साथ खड़ा है, यही तो डिप्लोमेसी है कि आपके अपने मफादात, आपके अपने एजेंडा, टारगेट अलग होते हैं, दुनिया को कुछ और दिखाते हैं, और जब माहौल बना होता है, माहौल गर्म होता है, उस वक्त आप अपने आप को कैश करवाते हैं। हम अफगान वार में हमने जंगें अपनी कुर्बानियां दी, क्या हम कैश करवा पाए अपने? हम अमेरिका का साथ दिया, क्या हमने अपने आप को कैश करवाया? तो हम क्यों कैश नहीं करवा पाते फिर? मगर मैं यही तो रो रहा हूं, हम क्यों कैश करवाएं? देखिए, हमारा काम क्यों ना करवाएं, फिर हमें फायदा तो उठाना है ना। लेकिन सर मैं क्या कह रहा हूं, देखिए कैश पैसे तो रोड पे खड़ा हुआ भिखारी भी लेता है। नहीं, कैश से मुराद ये नहीं, कैश से मुराद हमें भारतीय तौर पे किसी भी लिहाज से फायदा तो हो ना। मेरा रोना क्या है? देखिए, अभी हम अपनी बात कर रहे थे जीडीपी की या हमारे टोटल टर्नओवर की, चाहे वो रशिया के साथ हो चाहे वो अमेरिका के साथ हो। हमारे टोटल कर्जे जितना पैसा ना, वो किसने तलाक दी है? वो क्या नाम है उसका, बिल गेट्स ने मिलिंगा को तलाक दी है ना, उतने पैसे मिल गए। साला 250 मिलियन की आबादी और उससे ज्यादा पैसे उस औरत को मिल गए खाली तलाक के। देखें, बात को समझें ना, हमारे ऊपर कर्जा कोई बड़ा है, ना हमारे इकोनॉमिक्स का साइज कोई बड़ा है। जितना बड़ा हमारा टर्नओवर है ना, उतना इंडिया के एक सूबे का है। तो डरे वो जिसकी जेब में माल हो। हमारी जेब में माल नहीं है, हमारी जेब में नजरिया है, हमारे पास नजरिया है। हम उस नजरिए से पूरी दुनिया को डरा सकते हैं। वक्त का मैं नजरिया है आपके पास। प्राइम मिनिस्टर ने इसी इंटरव्यू में कहा, जिसका जिक्र जनाब मिर्जा साहब ने किया, मोदी को उन्होंने ललकारा, उन्होंने कहा मनाजरा करें, चैलेंज करता हूं, आए मुझसे बात करें। देखें, इसकी मिसाल ऐसी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतह मक्का से पहले अबू जहल को मनाजरे का चैलेंज कर देते। वो अल्लाह और उसके रसूल के मानने वाले मनाजरों से मसले हल करते हैं। अल्लाह और उसके रसूल के मानने वाले तो आगे बढ़ते हैं और ऐलान करते हैं हमारे अपने मजलूम माओ बहनों के लिए। शर्म आनी चाहिए इन हुक्मरानों को, जिनके पास एटमी ताकत है, 7 लाख फौज है, 4 लाख पुलिस है और 25 करोड़ वो मुसलमान हैं जो चले जो हो गए शहादत का जाम पीकर। तुम रसूल पाक ने बाहों में ले लिया होगा। मैं, ये ओपिनियन है मेरा कि देखें, मनाजरों से मसले दुनिया में हल नहीं होते। क्या प्यूटन ने मनाजरा किया यूक्रेन के मसले में? क्या ये हमारे जो भी ये हैं, क्या नाम है अमरीकी सदर का, ये
لیکن ڈائلاگ کی طرف سے آنے لگے. جب ہم پارلیمنٹ کی بات کرتے ہیں, جب ہم اصولوں کی بات کرتے ہیں, چیزوں ڈائلاگ سے مسئلے تو حل ہوتے ہیں, جنگیں ہی تو مسئلوں کا حل نہیں ہے. ہم نے دیکھا کہ جنگوں کے بعد ڈائلاگ پہ آئے ہیں لوگ. جی سر, دیکھیں مسئلے جنگوں کا حل نہیں ہے, لیکن ایٹ لیسٹ جنگ کی بات کرنے کی تو ضرورت ہو. یہ مناظرے کی بات کر سکتے ہیں, اس کی جگہ یہ کہتے ہیں جنگ کی بھی بات مظالم بند نہیں کیے تو پھر میں حکم دوں گا اپنی فورسز کو سری نگر میں داخل ہو جاؤ. یہ کہتے ہیں مناظرے سے مسئلے حل کرو. منور مرزا صاحب تھوڑی سی بات, مناظرہ کرتا فرقان حسن صاحب تھوڑے جذباتی ہو گئے. آپ ان کی بات سے اس پوائنٹ سے ایگری کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمیں تھوڑا سا اگریسو ہو کے, جو میں نے پہلے بھی پوچھا تھا, لیکن پرائم منسٹر نے چیلنج کیا ہے مودی کو کہ ٹھیک ہے آئیں آپ مجھ سے مناظرہ کریں, آپ نہیں میدان جنگ کا چیلنج کریں نا مرزا صاحب. سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کون سا فورم انہوں نے استعمال کیا ہے مناظرے کے لیے. انہوں نے فورم استعمال کیا رشین ٹیلی ویژن کا. جی رشیا کے ایک دن کے دورے سے پہلے انہوں نے یہ انٹرویو دیا ہے, تو یہ سوچ سمجھ کے دیا ہوا نا انہوں نے یہ بات. اگر مجھے پورا یقین ہے کہ ان کو اس کی نزاکت کا پورا احساس ہوگا, تو اس کا مطلب ان کا یہ کہ رشیا کو فالو کیا جاتا ہے بھارت میں. دیکھیں یہ نہیں, اور سیکنڈلی ایک بات یہ کہ رشیا اس پوزیشن میں ہے کہ انڈیا سے وہ کوئی بات چیت کر سکتا ہے نا. وہ کوئی بات اگر آپ کے ابھی آج تو صبح رزاق داؤد نے کہا ہے کہ ہم انڈیا سے ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں. منشا صاحب جو برٹش اس کے وہ ہوئے ہیں, انہوں نے کہا کہ ہمیں انڈیا خود, انہوں نے کہا کیا ہے وزیر اعظم نے وہ مناظرے کے لیے انہوں نے کیا کہا ہے سنیں تو آپ پتا ہے نا آپ کو تو پتا ہوگا ظفیر. انہوں نے کہا ہے کہ میں انہیں اس بات پہ کنونس کروں گا کہ جو بر صغیر کی 1.5 ارب کی جو آبادی ہے اس کا فائدہ اس بات میں ہے کہ امن کریں اور ٹریڈ کریں. میں اس بات میں انہیں کنونس کروں گا. انہوں نے یہ تھوڑی کہا ہے کہ میں انہیں کچھ اور مناظرے کے اندر کنونس کروں گا. انہوں نے کہا کہ میں انہیں اس بات پہ کنونس کروں گا, انہیں ریزننگ دے کر کنونس کروں گا. تو آپ پہلے تو یہ دیکھیں کہ ان کا مطلب کیا ہے وہ, اگر وہ ڈائلاگ سے. اور آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ مناظر سے کوئی مراد ان کی یہ تھوڑی ہے کہ کوئی پرانے زمانے کے کون ہے. وہ ایک ڈپلومیٹک ایک وے ہوتا ہے باقاعدہ, آپ کو پتا ہے. پہلے گراؤنڈ ورک ہوتا ہے, پھر ٹریک ٹو ڈپلومیسی ہوتی ہے, پھر سیکٹری لیول, پھر منسٹر لیول, اور پھر اس کے بعد آگے. مرزا صاحب چونکہ وقت ختم ہو گیا, آخری پوائنٹ میں چاہوں گا آپ سے کہ اگین وزیر اعظم کا یہ دورہ, جس طرح آپ نے اور ہم نے یہاں پروگرام بھی کیا تھا, پرائم منسٹر نے بڑی اچھی سپیچ دی تھی کشمیر کے حوالے سے. جب میں کیش کی بات کرتا ہوں تو فرقان حسن صاحب کیش وہ والا کیش سمجھتے ہیں. اس سپیچ کو بھی, اس کا مومنٹم ہم برقرار نہیں رکھ سکے, ہم کانسٹنٹ نہیں ہے. یہ دورہ ہو گیا, اس کے بعد آپ کا فارن افیئرز کا کام ہے, آپ کے شاہ محمود قریشی صاحب کا کام ہے, اس کو کنٹینیو رکھیں. تو کب ہم اس طرف سنبھلیں گے, اس طرف سوچیں گے کہ ہمیں اپنے جو ہمارے تھنک ٹینکس ہیں, جو ہمارے وہ لوگ جو کونسلیٹس ہیں, ان کو یوٹیلائز کریں, بزنس کمیونٹی کو یوٹیلائز کریں, ایجوکیشنلسٹ کو, ہمارے اوپینین لیڈرز کو ہم یوٹیلائز کریں. ظفیر میں آپ کو کہوں گا کہ آپ کی بڑی کنسسٹنسی ہے, آپ بڑی ڈٹرمینیشن سے گزشتہ 2-3 سال سے برابر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی جو جینیس ہے, یعنی یہی آپ کا مطلب ہے نا. جی بالکل, ہمارا جو انٹلیکچوئل جو وہ ہمارا وہ ہے, اس کو کب ہم گیئر اپ کریں گے کہ وہ یہ کرے. اور شاہ محمود قریشی صاحب یا کوئی بھی فارن منسٹر ٹھیک ہے نا, وہ یہی جسٹ اے سمبل ہے نا, جو بھی کوئی ہے وہ آخرکار ہماری اس فورس کو جو کہ انٹلیکچوئل فورس ہے, اس کو کیوں استعمال نہیں کرتا. وہ جو آپ جسے لابنگ کہہ رہے ہیں کہ ہم دیکھیے نا انٹلیکچوئلی آپ اسے کنوینس کر رہے ہیں, آپ کو جا کے کیا ضرورت پڑی ہے کہ کنوینس کرتے پھر وزیر اعظم کو. آپ کا انٹلیکچوئل جو کیپیسٹی ہے وہ کنوینس کرے گی, ادھر جا کر دنیا کو کنوینس کرے گی کہ ہم جو ہیں وہ رائٹ پہ ہیں, ہم کشمیر کے معاملے میں رائٹ پہ ہیں, دوسرے معاملات میں جو مسلمان ہیں ان کے معاملات میں رائٹ پہ ہے, اور ہماری بات سنی جائے. یقینی بات ہے آج کل کے زمانے میں بات اسی کی سنی جاتی ہے جو ایک تو کنونسنگ ہو, اور سیکنڈلی یہ کہ جو اپنے اندرونی معاملات کو مضبوط کر سکے. ٹھیک ہے, اپنی بات کو تھرو کر. بہت شکریہ مرزا صاحب. فرقان صاحب آخری 30 سیکنڈ کمپلیٹ. بات ہمیشہ اس کی سنی جاتی ہے جو طاقتور ہو, جو یہ سمجھتا ہو کہ وہ طاقتور ہے, اور جو وہ سمجھتا ہو کہ وہ طاقت کے زور پر دنیا سے اپنی بات منوا سکتا ہے. الحمدللہ پاکستان ایز اے اسٹیٹ طاقتور ہے, اللہ رسول کے ماننے والے لوگ ہیں, اللہ رسول کے ماننے والی فوج ہے,
اللہ رسول کے ماننے والے حکمران ہیں. بس مسئلہ یہ ہے کہ ان حکمرانوں نے اپنے آپ کو طاقتور امریکہ کی دی ہوئی طاقت سے سمجھ لیا. ٹھیک ہے. جب یہ اس مائنڈ سیٹ سے باہر نکلیں گے نا تو یہ سارے کام کر لیں گے. چلیں، یہ اس بہت شکریہ مائنڈ سیٹ آپ سے دونوں نہیں نکل پا رہے. مہمانوں کا بہت شکریہ. اور وزیر اعظم کا دورہ اس ظاہر آج سے یہ ملاقاتیں شروع ہوں گی. کل آفیشیلی ملاقاتیں، آج جسٹ ان کا رائیول ہوا ہے اور کل اس پہ مزید بات کریں گے. اور روس کے اس دورے سے پاکستان کی اہمیت، پاکستان کو کیا فائدے مل سکتے ہیں، اس پہ بات کریں گے. اور امید کرتا ہوں دیگر پروگرامس کی طرح آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آیا ہوگا. ناظرین، مجھے اور انسائٹ پاکستان کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.